अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने रियल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तकरीबन 17,500 सब्सक्राइबर्स का अब टारगेट जो है वो रह गया है और इंशाल्लाह 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स, बड़ा टारगेट है, बड़ा मेगा टारगेट है। इसको इंशाल्लाह हम अचीव करने में सिर्फ चंद कदम की दूरी के ऊपर हैं। अपडेट्स मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, एंड तक आपने इस वीडियो को देखना है। ख़ास तौर पे आगे चल के मैं कुछ बड़ी अहम खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स चाहिए। बेशक आप एक लाइन लिखा करें, लेकिन आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। और अगर आपको वीडियो प्लीज़ पसंद आया करें, लाइक का बटन दबा दिया करें, उससे भी हमें काफ़ी मदद मिलती है। आपके लिए शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन जस्ट एक थंब के साथ आपने सिर्फ लाइक का बटन ही दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो जनाब ईरान की जानिब से इजराइल और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों के ऊपर जो है वो हमले जारी हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक उन्होंने कहा है जी, रात के वक्त बहरीन के दारुल-हुकूमत मनामा में होने वाली ईरानी हमलों का हदफ जो है शहर के फाइनेंशियल हार्बर टावर्स का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स था। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है कि ये आखिर इस जगह के ऊपर ख़ास तौर पर अटैक क्यों किया गया है। खैबर एजेंसी के मुताबिक इस कॉम्प्लेक्स को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि शहर में इजरायली सफारत खाना इसी मुकाम पर वाक़ है। इस इलाके के करीब एक ईरानी ड्रोन को रोककर तबाह भी किया गया है। सो अब इजरायली सफारत खाने जो हैं उनको भी ईरान की जानिब से जो है वो टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले अमेरिकन एम्बेसीज़ को भी टारगेट किया गया था। अब इजरायली एम्बेसीज़ को भी जो है वो टारगेट करने का सिलसिला शुरू हुआ है। इसके अलावा एक फुटेज मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आपके सामने वो फुटेज है, ये बहरीन से ये फुटेज आई है और इसमें ख़ास तौर पे एक होटल के कमरे को जाके जो है वो निशाना बनाया गया है। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बहुत सी ये डिस्कशन शुरू हो गई है कि क्या ईरान के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो एक स्पेसिफिक कमरे को जाके हिट करे। वरना आम तौर पर ये किया जाता है कि जनाब अगर कोई शख्स या कोई मतलब कोई मीटिंग हो रही है किसी जगह के ऊपर तो आम तौर पर उस पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या ये स्पेसिफिकली सिर्फ एक कमरे को ही टारगेट किया गया? क्या ऐसी कोई इंटेलिजेंस वहाँ पे मौजूद थी कि वहाँ पे इजरायली या मुसाद के एजेंट्स जो हैं वहाँ पे मौजूद थे? आखिर क्या वजह थी कि स्पेसिफिक सिर्फ एक कमरे के ऊपर? या फिर ऑब्वियसली दूसरी थ्योरी ये है कि जनाब उसने सिर्फ जाके लगना था तो वो कोई भी रैंडम कमरा हो सकता था, तो शायद इस वजह से जाके ड्रोन वहाँ पे लगा है। सो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चमगोइयाँ हो रही हैं, लेकिन ईरानी ड्रोन्स जो हैं वो एक दर्द सर बने हुए हैं इस वक्त अमरीकियों के लिए भी और दीगर जो खलीज ममालिक हैं उनके लिए भी, क्योंकि उनकी तादाद जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही और धड़ाधड़ जो है वो इनकी प्रोडक्शंस जो हैं वो सामने आ रही हैं। इसके अलावा एक और फुटेज है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो ईरान है उसकी जानिब से जनाब जो क्लस्टर गोला बारूद वाले मिसाइल इस्तेमाल जो हैं वो किए गए हैं ईरान की जानिब से। ये हथियार वसी इलाकों में दर्जनों छोटे बम फैला देते हैं जो खौफ व इराज फैलाने के लिए जो है वो बनाए जाते हैं। इसके अंदर अगर आप ये गौर से इसका जो तरीक़ाकार है ये देखिएगा, ये बेसिकली एक मिसाइल जो है वो पीछे से आता है और जब वो करीब पहुँचता है अपने हदफ के तो वो एकदम यूँ करके फैल जाता है। वैसे तो मतलब लोकल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो अगर आपने आतिशबाजी जब देखी होती है तो वो आपने देखते हैं कि यूँ करके जो है वो ऊपर जाती है और उसके बाद जो है वो स्प्रेड होती है। तो ये जो तरीक़ाकार है ईरान जो है वो इस किस्म के बॉम्ब्स को भी जो है इस किस्म के मिसाइल्स को भी जो है इस्तेमाल कर रहा है और इसका मकसद ये होता है कि जिस जगह के ऊपर ये जाके करे तो ये फैल जाए, रादर दिन के एक स्पेसिफिक स्पॉट के ऊपर जाके करे और बड़ा धमाका करे। ये मुख्तलिफ छोटे छोटे जो है वो धमाके करे लेकिन फैल जाए और ज़्यादा बड़े रकबे के ऊपर जो है वो निशाना बना सके। और इसका बेसिक मकसद ये होता है कि सिर्फ किसी एक बिल्डिंग को नहीं बल्कि एक से ज़ायद बिल्डिंग्स को जो है वो नुकसान पहुंचाना होता है। तो अब ये जो है वो ये खबर आई है कि जनाब ईरान जो है वो इस किस्म के नए मिसाइल्स को भी जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इसमें खबर ये है कि इससे पहले ये 2022 से बेसिकली जो है ईरान ने इसको डेवलप कर लिया था और 2022 के बाद से जो है वो इसको इस्तेमाल कर रहा था। खैबर शिकन मिसाइल जो है वो भी इस्तेमाल हो रहा है और क्लस्टर वॉरहेड रखने वाला ये मिसाइल, और ये क्लस्टर वॉरहेड सिस्टम है जिसके तहत जो है बेसिकली ये मिसाइल ऊपर जाके जो है वो अल्टीमेटली स्प्रेड करता है। और ये बताया गया है कि ये तकरीबन 20 मुख्तलिफ छोटे छोटे मिसाइलों के अंदर या बॉम्ब्स के अंदर जो है वो तब्दील हो जाता है और हर एक में जो है लगभग 2.5 किलोग्राम का बारूदी मवाद जो है वो उसके अंदर मौजूद होता है। तो अगर 20 मुख्तलिफ इसके कंपोनेंट्स बन जाते हैं और हर एक के अंदर जो है वो 2.5 किलोग्राम का बारूदी मवाद है तो आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि फिर कितने धमाके जो हैं वहाँ पे होते हैं और उससे कितना जो है वो नुकसान होता है। ईरान अब इस बॉम्ब का जो है एक नए किस्म के इस बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, ज़हन में रखिएगा कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ईरान के पास जितना इस वक्त जो मिसाइल सिस्टम्स हैं उन्होंने सारे अभी तक इस्तेमाल नहीं किए हैं। उन्होंने अभी जो है जो इनिशियली वो अपने मिड लेवल तक जो है वो ज़रूर गए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मिसाइल्स हैं
ایران نے ابھی تک انہیں استعمال نہیں کیا, انہیں ابھی تک انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے یا سٹور کر کے رکھا ہوا ہے. اور اس کے بارے میں سیکیورٹی ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی تعداد ہے ان وار ہیڈز کی بھی جو ان کے پاس وہاں پہ موجود ہیں, لیکن ابھی تک وہ اسے ریویل نہیں کر رہے. اور اس کے ہو سکتا ہے کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جنگ ابھی مزید آگے جانی ہے, تو آگے جا کے جب بالکل سچویشن اور زیادہ خراب ہونا شروع ہو جائے گی تو شاید پھر اس وقت جو ہے ان وار ہیڈز کا استعمال کیا جائے گا. اور جس کی وجہ سے اس وقت مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ابھی وہ سچویشن نہیں آئی, ابھی وہ سٹیج نہیں آئی. جب وہ آ جائے گی تو پھر اس کے بعد ڈیفنس کس طرح ہوگا. میرا خیال میں اب ظاہری بات ہے یہ میرا صرف ایک تجزیہ ہے, آئی ایم ناٹ اے سیکورٹی ایکسپرٹ, لیکن جو مجھے ایک فیل ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جگہ پہ بار بار یہ جو ڈرونز اور مختلف قسم کے میزائل, جو چھوٹے میزائلز ایران کی جانب سے جو ہے وہ بھیجے جاتے ہیں, بیلسٹک میزائلز کا استعمال کیا جاتا ہے, اس کی وجہ سے جو جتنے وہ ممالک ہیں, چاہے وہ بحرین ہو جائے, کویت ہو جائے, سعودی عرب ہو جائے, قطر ہو جائے, ان سب کو بیسکلی انٹرسیپٹرز کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اور ان انٹرسیپٹرز کو جو ہے وہ چھوٹے میزائلوں کے اوپر یا ڈرونز کے اوپر استعمال کر کے ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی. اور اس وقت ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ انٹرسیپٹرز جو ہیں وہ کس طرح جلد از جلد لائے جائیں. انٹرسیپٹرز کیا ہوتے ہیں؟ بیسکلی جب کوئی میزائل یا ڈرون آ رہا ہوتا ہے تو انٹرسیپٹر جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ فائر کیا جاتا ہے کہ وہ اس سے جا کے ٹکرائے اور اس کو فضا کے اندر ہی جو ہے وہ اس کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دے تاکہ وہ زمین کے اوپر گر نہ سکے. اب ان انٹرسیپٹرز کی تعداد ان کے پاس چونکہ کم ہوتی جا رہی ہے, اور ان کے لیے پرابلمٹک سچویشن یہ ہے کہ اس تعداد کے کم ہونے کے بعد اگر یہ ہمارے پاس ختم ہو گئے تو اس کے بعد اگر ایران نے جو میزائلز, اگر بڑے والے میزائلز اگر استعمال, یا بھاری جو میزائلز ہیں, اگر زیادہ خطرناک میزائلز ہیں, اگر ان کا انہوں نے استعمال شروع کر دیا, ان کو کون سے انٹرسیپٹر سے روکا جائے گا؟ کیونکہ ان کے تو وہ زیادہ خطرناک ہیں, وہ زیادہ خوفناک ہیں. اگر وہ تباہی مچائیں گے تو وہ کئی کلومیٹر تک وہ تباہی ہو سکتی ہے. تو ابھی تک اس کا استعمال ایران نے ابھی تک شروع نہیں کیا ہے. اس کے علاوہ جہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے, جہاں پہ ایران کی جانب سے بات ہو رہی ہے, تو وہیں پہ اسرائیل کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایک کلسٹر بوم کا جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. یہ آپ کے سامنے وہ کلسٹر بوم جو ہے وہ بتایا گیا ہے, جس کا بیسکلی اس کا بھی طریقہ کار اسی طرح ہی ہوتا ہے جو تھوڑی دیر پہلے ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا. اور اس میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ اس کی شدت, جو اس کی جو چوڑائی ہے وہ بہت زیادہ لمبی نہیں ہوتی نسبتاً, لیکن کیونکہ کلسٹر ہوتا ہے تو 1 2 3 4 5 ایک لائن کے اندر یوں کر کے جو ہے وہ دھماکے سے اس کو اڑاتا ہے. یہ اسپریڈ نہیں ہوتا بلکہ ایک لائن کے اندر جو ہے یہ دھماکے کرتا ہے. اور اس کی وجہ سے اگر ایک ہی لائن کے اندر 4-5 بلڈنگز جو ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں, ایک ایک کر کے جو ہے وہ ساری کی ساری اڑ جائیں گی, لیکن وہ ایک اسٹریٹ لائن میں جو ہے وہ فائر کرتا ہے. تو اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ ایران کے اوپر اب اس قسم کے کلسٹر بامز کا جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے, اور یہ ویڈیو جناب آ رہی ہے کویت کی علی السلیم ایئر بیس کی, جہاں پہ امریکی فوجیوں کی جو ہے وہ بہت بڑی تعداد وہاں پہ بھی موجود ہے. اور یہاں سے یہ جو کویت کے اندر یہ جو ویڈیو بنی ہے یہ بڑی دور سے دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت بڑا آگ کا گولا جو ہے وہ دور سے دیکھا جا سکتا ہے, کیونکہ بہت بڑی تباہی وہاں پہ ہوئی ہے. اوبیسلی میں بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وار سچویشنز ہے, بہت سی انفارمیشن کو ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ روکا جاتا ہے تاکہ ان کے اگینسٹ یا امریکن فورسز کے اگینسٹ جو ہے وہ خبر نہ لگ سکے. اور خاص طور پہ آپ جانتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو ہے میڈیا سینسرشپ کتنی زیادہ ہے. مثال کے طور پہ متحدہ عرب امارات کے اندر تو باقاعدہ طور پہ پولیس کے اہلکاروں نے کراؤڈ میں جا کے اناؤنس کیا کہ خبردار یہاں کوئی ویڈیو فوٹیج نہ بنائے, اور خبردار یہ ویڈیو فوٹیج نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ آپ نے نہیں پھیلانی, کیونکہ زیادہ تر وہ جگہیں جس طرح ابوظہبی اور دبئی ہو گیا, ظاہری بات ہے یہ ان کی ٹورزم کے لیے, ان کی لوکل انڈسٹری کے لیے, پراپرٹیز کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلمٹک سچویشن ہے, کیونکہ لوگ جو ہیں اس وقت وہاں سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ دبئی اور ابوظہبی ایسے ممالک تھے جنہیں جول کے طور پہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا تھا مشرق وسطیٰ میں, کہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے تھے, چاہے وہ یورپینز ہوں, امریکنز ہوں, مطلب دنیا جہان کی نیشنلٹیز جو ہیں وہ آپ کو دبئی اور ابوظہبی میں کام کرتی ہوئی آپ کو نظر آتی تھی. بلکہ یہ کہا جاتا تھا کہ وہاں کی لوکل پاپولیشن ایکچولی کم ہے, فارنرز جو ہیں وہ زیادہ یہاں پہ آ کے کام کرتے ہیں, چاہے وہ آپ کا ڈرائیور ہو, الیکٹریشین ہو, دفتر کے اندر آپ چلے جائیں, ہر قسم کی نیشنلٹی آپ کو جو ہے اکٹھی وہاں پہ کام کرتی ہوئی نظر آئے گی. لیکن اب اس صورتحال کے بعد جو ہے بہت سے لوگ یہ سوچنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ ہمیں وہاں سے نکلنا ہے, اور اسی وجہ سے بیسکلی نیوز کو نیگیٹو اینگل دیتے ہوئے جو ہے, یا سوشل میڈیا کے اوپر نیگیٹو اینگل دیتے ہوئے جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کلیش رپورٹ ایک ایسا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جہاں سے اکثر اوقات جو ہے یہ ویڈیوز, یہ صورتحال جو ہے وہ انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے. انہوں نے ایکچولی کل رات کو یہ ٹویٹ کیا کہ ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ یو اے ای کے اندر بلاک کر دیا گیا ہے. سو یو اے ای کے اندر جو ہے اب کلیش رپورٹ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکسیسیبل ہی نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے وہ انفارمیشن کو جو ہے وہ شیئر کر رہے تھے. دوسری جانب امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ, پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب ایک امریکی لڑاکا طیارہ جو ہے وہ بصرہ, عراق بصرہ کے اندر جو ہے بتایا گیا ہے کہ شاید وہ بھی
تباہ ہوا ہے، کیونکہ ایک ویڈیو سامنے آئی تھی، اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، جس کے اندر ایک پائلٹ جو ہے وہ پیراشوٹ کے ذریعے لینڈ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اس کے بعد عراقی پولیس نے بھی یہ کہا کہ ہاں جی ایک پائلٹ جو ہے وہ اس کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے، کیونکہ وہ نظر آیا، اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے، لیکن سینٹ کام نے یہ کہا ہے کہ جناب ہمارا کوئی لڑاکا طیارہ جو ہے وہ نہیں گرا ہے، اور یہ خبر غلط ہے۔ البتہ جو مقامی انتظامیہ ہے، ایرانی میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، وہاں پہ یہ دعوے بالکل مختلف ہیں، کیونکہ یہ ویڈیو فوٹیج بھی سامنے آئی، اور لوگوں کے جو عینی شاہدین ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہاں جی یہاں پہ ایک پائلٹ جو ہے اس نے اپنے آپ کو ایجیکٹ کیا ہے اور پیراشوٹ کے ذریعے جو ہے اس نے لینڈ کیا ہے، لیکن دوبارہ وہی بات، انفارمیشن کو کرٹیل کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے جو ہے وہ اب تک ایران کی جنگی کامیابیوں کی انہوں نے ایک تصدیق کی ہے، ان کی ایک تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے سیٹلائٹ پکچرز جو ہیں وہ شیئر کی ہیں، اور سیٹلائٹ پکچرز میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ایران نے جنگ کے آغاز میں ہی اردن میں جدید تھارڈ سسٹم کا ریڈار جو ہے وہ تباہ کر دیا تھا۔ یہ وہی سسٹم ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ سے 2-3 دن پہلے جو ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ CNN نے بھی اب اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ تھارڈ کا وہ جو ریڈار سسٹم ہے وہ ڈیمیج کر دیا گیا ہے ایران کی جانب سے۔ اب اس کی وجہ سے ہوا کیا ہے، یہ جو تھارڈ کا جو سسٹم ہے جس کا ایکچولی ریڈیس اپروکسیمیٹلی کوئی 5000 جو ہے وہ کلومیٹر کا بنتا ہے، جس میں بیسکلی ہر قسم کے فلائنگ آبجیکٹس کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے، لیکن اب اس سسٹم کے ڈسٹروائے ہونے کی وجہ سے ہوا کیا ہے کہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پہلے مثال کے طور پہ کہیں سے بھی کوئی میزائل جو ہے وہ فائر ہوتا تھا تو یہ سسٹم جو ہے جیسے ہی اس کی فائرنگ ہوتی تھی تو وہ اپروکسیمیٹلی 15 سے 20 منٹ کے اندر کا ٹائم پیریڈ کے اندر ہی جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر دیتا تھا اور وارن کر دیتا تھا، ارلی وارننگ سسٹم جس کو کہتے ہیں، وہ وارن کر دیتا تھا کہ جناب یہ میزائل جو ہے فلاں شہر کے اوپر گر رہا ہے یا آنے والا ہے، یہ فلاں جگہ سے فائر ہوا ہے، فلاں جگہ کا اس کا ٹارگٹ لگ رہا ہے اور وہاں پہ جا کے گرے گا۔ اب اس سسٹم کے ڈسٹروائے ہونے کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ وہ جو ارلی وارننگ سسٹم ہے وہ 15-20 منٹ سے اب کم ہو کے صرف 1.5 سے 2 منٹ کے اوپر آ گیا ہے۔ اب اس 1.5 سے 2 منٹ کے اندر، وہ بھی 1.5 سے 2 منٹ جو دیگر ایک زیادہ ہلکے قسم کے ریڈارز ہیں وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ جناب 1.5 سے 2 منٹ کے اندر جو ہے یہاں پہ میزائل آ کے گرنے لگا ہے۔ اب اس کی وجہ سے ہوتا یہ تھا کہ 1.5 سے 2 منٹ کے اندر جو ہے اگر مثال کے طور پہ امریکن فورسز ہیں یا اسرائیلی فورسز ہیں، ان کے ایئر بیسز ہیں، تو وہ وہاں پہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے کہ جناب سائرن بجا دیں اور لوگوں کو کہیں جناب یہاں سے نکلیں۔ 1 سے 1.5 منٹ کے اندر آپ کسی کو کیا موومنٹ آپ کروا سکیں گے؟ اس کی وجہ سے جو ہے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اس وقت امریکن فورسز کا بھی اور اسرائیلی فورسز کا بھی، کیونکہ یہ سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرائے کیا جا چکا ہے، تھارڈ سسٹم۔ تو CNN بھی اب اس بات کی تصدیق کر رہا ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے سیٹلائٹ امیجری دیکھی ہے اور اس کے اندر واقعی ان کا ایران کی جانب سے جو حملہ کیا گیا ہے اس کے اندر یہ بہت قیمتی ریڈار سسٹم جس کی مالیت جو ہے وہ تقریباً $1.1 ارب بتائی جاتی ہے وہ ڈسٹرائے کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی اماراتی ریڈار جو ہے امارت کے اندر ہونے کے سبب ٹھیک نقصان کا اندازہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکا، وہاں پہ بھی ریڈار ایک ہٹ ہوا ہے اور قطر میں ارلی وارننگ ریڈار سسٹم بھی جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ایران نے کمیونیکیشن ریڈار اور جاسوسی آلات کو نشانہ بنا کر ایئر ڈیفنس سسٹم کو کمزور کرنے کی جو ہے وہ یہ کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ جناب دوسری جانب اسرائیلی اور امریکی افواج کی جانب سے بھی جو ہے حملے جاری ہیں، ظاہری بات ہے ہم آپ کو دونوں سائڈز کے بارے میں جو ہے رپورٹ کرتے ہیں۔ امریکی فوج کے مطابق گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران سینٹ کام نے ایران میں تقریباً 200 ٹارگٹس کو جو ہے وہ ہٹ کیا ہے، اور سینٹ کام کے کمانڈر نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ حملوں میں B-2B بامبرز طیارے جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں، جنہوں نے درجنوں بنکر بسٹر بموں کے ذریعے زمین میں گہرائی تک دفن بیلسٹک میزائل لانچرز کو جو ہے وہ تباہ کیا ہے۔ امریکی کمانڈرز کا کہنا ہے کہ جنگ کے پہلے دن کے بعد سے ایران کی جانب سے ہونے والے بیلسٹک میزائل حملوں میں تقریباً 90% اب کمی آ چکی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اب تک 30 سے زائد ایرانی بحری جہاز بھی ڈبو دیے گئے ہیں۔ سینٹ کام کے مطابق فوجی آپریشن کے اگلے مرحلے میں ایران کے میزائل تیار کرنے کی صلاحیت کو نشانہ بنانے پر جو ہے وہ توجہ دی جائے گی، یعنی کہ جہاں پہ ان کے ایمونیشن ڈیپوز ہیں یا وہ جگہیں ہیں جہاں پہ ایکچولی یہ میزائلز اور ڈرونز بنائے جاتے ہیں، ان کو اب امریکہ جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج صبح امریکہ اور اسرائیل کی تازہ حملوں میں تہران کی رہائشی علاقوں کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ الجزیرہ نے رپورٹ کیا کہ آج صبح ملک کے اہم تعلیمی ادارے تہران یونیورسٹی کے قریب کے علاقے کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے ایک فٹ بال اسٹیڈیم کے بارے میں یہ خبر آئی تھی، اسپورٹس کمپلیکس کے بارے میں کہ جناب اس کو ٹارگٹ کیا گیا، اب ایک یونیورسٹی کے قریب بھی جو ہے وہ دھماکے کیے گئے ہیں۔ اب عام طور پہ جنگوں کے اندر ایک ایتھیکل بات جو ہے وہ یہ کی جاتی ہے، ایک کوڈ ہوتا ہے کہ ہاسپٹلس کو، یونیورسٹیز کو، ڈیمز کو، سڑکوں کو، بریجز کو جو ہے وہ ہٹ نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ بڑے قیمتی اثاثے ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے، تو ان کو ہٹ کرنے سے جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ کمیونیکیشن ہو، ٹرانسپورٹیشن ہو یا آئل ڈیپوز ہوں، ان کو ہٹ نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن یہاں پہ ایک یونیورسٹی کے پاس بھی جو ہے دھماکہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ
پاکستانی سفارت خانہ جو ہے اس نے اس کے پریس اتاشی نے BBC نیوز کو تصدیق کی ہے کہ آج صبح سفارت خانے کے قریب جو ہے وہ شدید بمباری ہوئی ہے. میں تہران کے اندر جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے قریب بھی جو ہے وہ بمباری ہوئی ہے. سفارت خانہ ایرانی فوجی تنصیبات کے قریب ہے جن میں ایک فوجی تربیتی مرکز شامل ہے جبکہ سامنے ہی ایک ہاسپٹل بھی موجود ہے. تقریباً 50 پاکستانی سفارتی عملہ جن میں سفیر مدثر ٹیپو بھی شامل ہیں مشن میں موجود ہیں اور سب محفوظ ہیں. ابھی تک سفارت خانے ارد گرد کی عمارتوں کو نقصان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی ہے. آئی مسٹ کمینڈ اوور ہیئر مدثر ٹیپو جو ہیں جو پاکستانی سفیر ہیں بہت زبردست وہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں اس مشکل حالات میں جب ایک جنگ کی صورتحال ہے اور وہاں پہ مطلب بمباری ہو رہی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے. بٹ دا ایمبیسڈر آف پاکستان از اسٹینڈنگ اوور دیئر. میرے خیال میں جو پاکستانی حکومت ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کیونکہ ظاہری بات ہے اس وقت لوگ وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں لیکن مدثر ٹیپو جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں اور پاکستانیوں کی وہاں پہ وہ مدد کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کو جو ہے بارڈر کراس کر کے پاکستان کی جانب جو ہے وہ بھیجا جائے. سو آئی تھنک دیٹس اے کمینڈیبل جاب کہ اس صورتحال کے اندر بھی جو ہے ہی از ورکنگ اوور دیئر. اس کے علاوہ جناب امریکی محکمہ دفاع نے جو ہے وہ یہ نہیں بتایا کہ آپریشن ایپک فیوری کی لاگت کتنی ہو سکتی ہے. تاہم ایک تھنک ٹینک کے مطابق حملے کے پہلے 4 دنوں میں اس کی لاگت تقریباً $891 ملین روزانہ رہی ہے یعنی مجموعی طور پر تقریباً $3.7 ارب اب تک امریکہ کے جو ہیں وہ لگ چکے ہیں. $3.7 ارب. اور سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے مطابق یہ حیران کن اخراجات بنیادی طور پر ہفتے کے روز شروع ہونے والی ابتدائی شدید حملوں کی وجہ سے ہیں جن میں امریکہ نے ایران پر تقریباً 2000 ہتھیار استعمال کیے. ان 2000 ہتھیاروں میں نامعلوم تعداد میں ٹوماہاک کروز میزائل بھی شامل ہیں جن میں سے ہر ایک کی قیمت جو ہے وہ $20 لاکھ سے زیادہ ہے. اخراجات میں ممکنہ طور پر کویت میں ایک فرینڈلی فائر واقعے کے نتیجے میں تباہ ہونے والے 3 F-15 لڑاکا طیاروں کا نقصان بھی شامل ہوگا. یہ ہر طیارے کی قیمت جو ہے وہ تقریباً $31 ملین جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. اس کے علاوہ فوجیوں کی تیزی سے تعیناتی کی لاگت بھی شامل ہے اور چند ہی ہفتوں میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خطے میں تقریباً 50,000 فوجی 200 لڑاکا طیارے اور 1 درجن سے زائد بحری جہاز تعینات کر دیے ہیں جن میں 2 طیارے بردار بحری جہاز بھی شامل ہیں. ان کو بھی جو ہے وہ وہاں پہ لنگر انداز کیا گیا ہے. ڈیموکریٹک ارکان کا کہنا ہے کہ اصل لاگت اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے اور یہ روزانہ تقریباً $1 ارب تک جو ہے وہ پہنچ سکتی ہے. جو اس وقت کاسٹ آ رہی ہے تقریباً ہو سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں $1 بلین تک جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ پہنچ جائے. دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جناب ایک دھمکی دی گئی ہے. انہوں نے کہا میں ایک بار پھر اسلامی انقلاب گارڈ کور فوج اور پولیس کے تمام ارکان سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے ہتھیار جو ہے وہ ڈال دیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات کو ایکچولی ایک تقریب سے وہ خطاب کر رہے تھے. لیونل میسی جو فٹ بال کے سٹار ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے تو اس دوران انہوں نے وہاں سے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ میں اپیل کرتا ہوں اسلامی انقلابی گارڈ کور اور فوج سے اور پولیس کے اہلکاروں سے کہ وہ اپنے ہتھیار جو ہیں ڈال دیں اور اب بھی وقت ہے کہ ایرانی عوام کے لیے کھڑیں اور اپنے ملک کو واپس لینے میں مدد کریں. اب ان کا یہ جو بیان تھا میں ایکچولی اس وقت CNN دیکھ رہا تھا کل رات کو تو CNN کے جو اینکر تھے وہ انہوں نے بڑی زبردست یہاں پہ بات کی. انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس قسم کا بیان کیوں دے رہے ہیں. وہ پولیس کے بارے میں یا فوج کے بارے میں ایرانی فوج کے بارے میں وہ اس قسم کی بات کیوں کر رہے ہیں کہ جناب آپ اپنے ہتھیار ڈال دیں. کیا ایران نے کوئی ایسا سگنل دیا ہے کہ وہ جنگ ہار رہا ہے؟ وہ تو ویسے کا ویسے ہی کھڑا ہوا ہے اور وہ نہ تو ان کی حکومت چینج ہو رہی ہے نہ وہاں پہ رجیم چینج ہوا ہے نہ ایران اپنے ہتھیار ڈال رہا ہے نہ آپ ابھی امریکہ کہ فوجی جو ہیں وہ ایران کی سرزمین پہ اب تک لینڈ کرا چکے ہیں. تو پھر آپ کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ کیا بیسکلی یہ آؤٹ آف ڈیسپریشن ہے کہ آپ بیٹھ کے اس قسم کے بیانات دے دیں؟ ورنہ عام طور پہ جب اس طرح کی جنگی صورتحال ہوتی ہے تو پریزیڈنٹس کو اس قسم کے بیانات نہیں دینے چاہیے انلیس اور انٹل آپ کے اپنے فوجی جو ہیں وہ اس ملک کے اندر لینڈ کر چکے ہوں مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اسٹریٹ کے اندر مین ٹو مین فائٹ ہو رہی ہو تو تب آپ اگلوں کو کہتے ہیں کہ جناب اپنی جان بچائیں اور بہتر ہے کہ آپ ہتھیار ڈال دیں. آپ ابھی تک خود وہاں پہ لینڈ نہیں کیے ہیں. آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں خود فضا سے کر رہے ہیں. تو آپ نے تو ابھی تک اتنی ہمت نہیں دکھائی کہ آپ ایران کے اندر لینڈ کر سکیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے وہاں پہ لینڈ کیا تو ہمیں جو ہے وہاں پہ اچھی خاصی پھینٹی پڑے گی. تو آپ کا یہ بیان جو ہے نا وہ آپ کی کمزوری کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی کمزوری کو یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ آپ ادھر سے بیٹھ کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اپنے ہتھیار ڈال دیں. یہ تو ایران کی جانب سے بھی ابھی تک نہیں کہا گیا. مطلب ایران کی جانب سے بھی امریکی فوجیوں کو نہیں کہا گیا. انہوں نے کہا آجو جس طرح آنا ہے. بلکہ لارنجانی جو ان کے ایک عہدیدار ہیں ایرانی عہدیدار ہیں انہوں نے تو کہا ہے ان کو کہ آپ آئیں اور یہاں سے جائیں گے نہیں پھر آپ ایران آ جائیں لیکن اس کے بعد پھر آپ جائیں گے نہیں یہاں سے. تو دونوں سائڈس کے جو ہے بیانات بڑے مختلف اس سلسلے میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. اور دوسری جانب NBC کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو دیا. اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اس وقت ایران میں امریکی زمینی فوج بھیجنے پر غور کرنا وقت کا ضیاع ہوگا. یہ وقت کا ضیاع ہے. ایران نے سب کچھ کھو دیا ہے. ایران نے اپنی بحریہ کھو دی ہے. وہ سب کچھ کھو چکے ہیں جو وہ کھو سکتے تھے. تو اگر کھو سکتے تو جائیں جا کے قبضہ کر لیں اگر اتنی ہمت ہے تو. اگر تو ویسی یہی صورتحال ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ جناب وہ تباہ و برباد ہو گئے سب کچھ ہو گئے تو جائیں جا کے پھر آپ بندے لینڈ کرائیں وہاں پہ.
افغانستان کے اندر بھی تو آپ نے کیا تھا نا, افغانستان میں بھی اپنے بوٹس آن گراؤنڈز آپ نے رکھوائے تھے, عراق کے اندر بھی آپ نے کیا تھا, یہاں پہ کر کے دکھائیں. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, میں ویسے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ کمپیریزنس کرتے ہیں, عراق کا اور افغانستان کا جو ہے وہ کمپیریزن کرتے ہیں. ایران اور افغانستان کے کمپیریزنز یا عراق کے ساتھ کمپیریزنز بنتے نہیں ہیں. اگر آپ لینڈ ماس کی بات کریں تو ایران جو ہے وہ عراق سے اپروکسیمیٹلی کوئی 3 سے 4 گنا بڑا ملک ہے. ٹھیک ہے, میں اگر صرف سائز کے حوالے سے بات کروں. اگر آپ پاپولیشن کے حوالے سے, آبادی کے لحاظ سے بات کریں تو عراق سے تقریباً ڈبل آبادی ہے ایران کی. عراق کی آبادی رفلی تقریباً کوئی 4.5 کروڑ ہے, جبکہ ایران کی آبادی جو ہے وہ اس وقت 9 کروڑ ہے. اس کے بعد اگر یہی کمپیریزن آپ افغانستان کے ساتھ کریں, میں ان دو ملکوں کے اس لیے کمپیریزن کر رہا ہوں کیونکہ امریکی فورسز نے جو ہے ان دونوں ملکوں کے اندر جا کے جنگیں لڑیں, اور اس کے بعد کئی سالوں تک جو ہے وہ اتنی سی جنگ کے اندر جو ہے وہ پھنس کے رہ گئے, اور الٹیمیٹلی افغانستان سے جس طرح وہ گئے وہ آپ کے سب کے سامنے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو افغانستان کے ساتھ اگر آپ کمپیریزن کریں تو وہ بھی جو ہے وہ آبادی کا ڈبل کا فرق ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ افغان فورسز کے پاس یا طالبان کے پاس اس وقت کس قسم کے ہتھیار تھے یا کیا تھے, وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کمانڈو ایکشنز جو ہے وہ کر سکتے تھے کہ وہ جاتے تھے, ہٹ کرتے تھے اور آ جاتے تھے بس. اس کے علاوہ نہ ان کے پاس کوئی میزائلز تھے, نہ کوئی زیادہ سے زیادہ راکٹ لانچرز وغیرہ ہی پڑے ہوئے تھے. اس کے علاوہ اور کوئی زیادہ بڑی ان کے پاس چیزیں نہیں تھیں. ایران کے پاس تو پوری ایک اسٹیبلش فوج موجود ہے, راکٹ لانچرز موجود ہیں, ڈرون مار مار کے انہوں نے بیڑا گرک کر دیا ہوا ہے. وہ ابھی تک تو وہ گوریلا وارفیئر والی سچویشن آئی نہیں ہے. گوریلا وارفیئر بیسکلی وہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ نیچے لینڈ کرتے ہیں, آپ جا کے اپنے کیمپس وغیرہ سیٹ کرتے ہیں, اور الٹیمیٹلی جو میزبان ملک, میزبان تو نہیں کہنا چاہیے لیکن جو قابض ہونے والے ملک کی افواج یا ان کے جو کمانڈوز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں, وہ آ کے آپ کو ہٹ کرتے ہیں اور دوبارہ چلے جاتے ہیں وہاں. سو بیسکلی آپ کو بار بار مار مار کے کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ سٹیج تو ابھی تک آئی نہیں ہے. امریکنز جو ہے عام طور پہ یہی بات کی جاتی ہے کہ امریکنز جو ہے نا وہ زیادہ ریلائی اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر کرتے ہیں, وہ زیادہ ریلائی اس بات کے اوپر کرتے ہیں کہ ہم اپنے لڑاکا ہتھیار استعمال کر لیں, ان کے میزائلز کے ساتھ جو ہے ان کو ہٹ کریں, کرتے رہیں, ہٹ کرتے رہیں, ہمیں فوجی نہ اتارنے پڑے. کیونکہ جب وہ لسٹ آنا شروع ہوتی ہے نا, عراق وار میں بھی ایکچولی یہی ہوا تھا کہ جب وہ پھر لسٹیں آنا شروع ہوتی ہیں نا اور لوگوں وہ فوجیوں کی تصویریں آنا شروع ہوتی ہیں, تو پھر گھر کے اندر جو ہے نا وہاں پہ کوہرام مچنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر جو ان کی لوکل آبادی ہے امریکنز کی یا جو لوکل ووٹر ہے وہ پھر حکومت کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, یہاں تو امریکی جانے جا رہی ہیں. یہ فضا سے ڈرونز کے ذریعے, میزائلز کے ذریعے, لڑاکا ہتھیاروں کے ذریعے اٹیک کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جناب جانی نقصان جو ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے. لیکن ابھی بھی جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے آلریڈی امریکنز کا جانی نقصان ہونا شروع ہو چکا ہے. اب مختلف نمبرز ہیں, دوبارہ بار بار یہی بات کی جاتی ہے کہ جناب یہ نمبرز جو ہیں وہ ڈیلیبریٹلی اس کو جو ہے وہ کم رکھنے کی فی الحال کوشش کی رہی ہے. خبریں میرے پاس اور بھی بہت زیادہ تھی لیکن کافی ٹائم ہو گیا. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.